मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अजीज़, क्या आप अक्सर ये महसूस करते हैं कि आप किसी अजीम मकसद के लिए मुंतखब कर लिए गए हैं? क्या आप उस मकसद को पहचानने की तड़प रखते हैं? क्या आप अपने ईमान से मजबूत ताल्लुकात महसूस कर रहे हैं? और क्या आप अपनी रूहानी सफ़र की इब्तिदा कर चुके हैं? अगर ऐसा है तो आप उन ताकतवर लोगों में से एक हो सकते हैं जो दुनिया की मुश्किलात और तवज्जो के बावजूद अपनी मुनफरिद रूहानी राह को पहचानते हैं। मेरे प्यारे अजीज, इस वीडियो में मैं आपको 7 बाज़ निशानियों के बारे में बताऊंगा जो इस बात की निशानदेही करती हैं कि आपके पास एक गैर मामूली रूहानी तोहफा है। ये निशानियां महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि आपकी ज़िंदगी में अपने मकसद को पहचानने के लिए बहुत अहम है। जब आप उन्हें सुनेंगे तो यकीनन अपने तजुर्बा पर गौर करते हुए अपने गैर मामूली सफ़र को पहचान जाएंगे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए वही बेहतरीन है। तैयार रहिए, क्योंकि इन निशानियों को समझना आपके लिए और आपके अतराफ के लोगों के लिए सब कुछ बदल सकता है। आइए आज इस राज से पर्दा उठाते हैं कि आप अपने रूहानी सफ़र में कहाँ खड़े हैं और क्या आप भी उन खुश नसीबों में से हैं? क्या आप भी उन खुश नसीबों में से हैं जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया है? नंबर 1, क्या आप अल्लाह से वफादार हैं और अल्लाह की मौजूदगी का एहसास आपको हर वक्त रहता है? अगर ऐसा है तो ये पॉइंट आपके लिए है। वफादार रूह हमेशा अल्लाह की खुशनुदी और कुर्बत की तलब में रहती है, और ये वफादारी आपको गुनाह में गिरने से भी महफूज रखती है। जानते हैं अल्लाह से वफादारी क्या होती है और वो कैसे अल्लाह की मौजूदगी का एहसास दिलाती रहती है, और कैसे आपके ताल्लुक़ को अल्लाह के साथ मजबूत करके ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाती है। इन तमाम सवालों के जवाब इस छोटी सी हदीस से समझते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब अमाल वो है जो मुस्तकिल किए जाएं, चाहे थोड़े ही क्यों ना हो। इबादत में इस्तकामत मुस्तकिल करें तो इसका बेहद अजर है। ये दिल को पाक करने के साथ साथ अल्लाह से ताल्लुक़ को भी मजबूत करती है। मेरे प्यारे दोस्तों, और आजमाइश के खिलाफ एक ढाल के तौर पर काम करती है, जिससे आप अपने ईमान में मुस्तकिल रहते हैं। आप इबादत में सुकून पाते हैं, ये जानते हुए कि हर नमाज, हर तिलावत और हर लम्हा जिक्र आपको अल्लाह की रहमत रहनुमाई के करीब तर लाती है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के चुने हुए लोगों के लिए इबादत सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक ज़िंदगी भर का सफ़र है जो उन्हें रूहानी तौर पर मुस्तकिल तौर पर बुलंद करती है। यही असल ज़िंदगी गुजारने का तरीका है जो रूहानी ज़िंदगी की बुनियाद है। नंबर 2, एक मोमिन की ज़िंदगी में एहसान का तसव्वुर मरकज़ किरदार अदा करता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा रहमदिल और सखी थे। हम ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे, और उन्होंने अपने मानने वालों को भी ऐसा करने की तरकीब दी। उन्होंने फरमाया, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो दूसरों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदामंद है। लिहाजा जो लोग चुने जाते हैं वो दूसरों की मदद करने की गहरी मोहब्बत अपने अंदर रखते हैं। ये दूसरों की मदद करने की फितरी ख्वाहिश अक्सर हमदर्दी और मेहरबानी से पैदा होते हैं, जो अल्लाह से जुड़े दिल वालों में नज़र आती है, चाहे ये सदका देना हो, मशवरा देना हो या किसी मुश्किल लम्हे में किसी के साथ होना हो।
آپ فطری طور پر دوسروں کے لیے سکون اور حمایت کا ذریعہ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بے لوث خدمت آپ کے روحانی تعلق کی عکاسی کرتی ہے، کیونکہ یہ آپ کی خواہش کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ اسلام کی تعلیمات کو روزمرہ کی زندگی میں اپنانا چاہتے ہیں۔ پہچان دنیاوی انعامات سے نہیں چلتی، بلکہ اللہ کو خوش کرنے اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مثال پر عمل کرنے کی مخلص نیت سے چلتی ہے۔ پیارے دوستو، آپ تسلیم کرتے ہیں کہ دوسروں کی خدمت عبادت کی ایک شکل ہے، اور آپ اللہ کے انعام کے سوا کوئی اور معاوضہ نہیں چاہتے۔ یہ نیت کا خالص ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت کے باوجود مسکین، یتیم اور قیدی کو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ پیارے دوستو، اب آئیے گا نمبر 3۔ آزمائش اللہ کی طرف سے امتحان سمجھی جاتی ہے، اور وہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے اہم ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے اور ان پر اپنا فضل فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء پر آتی ہے، پھر نیک لوگوں پر، اور پھر ان لوگوں پر جو ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ خود کو بہت سی آزمائش اور مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے پاتے ہیں، تو یہ اس بات کی نشانی ہو سکتی ہے کہ آپ اللہ کے منتخب لوگوں میں سے ہیں، اور ان آزمائش کے ذریعے اللہ آپ کو ایک بڑے مقصد کے لیے تیار کر رہا ہے۔ یہ آزمائش سزائیں نہیں ہیں، بلکہ روحانی ترقی کے مواقع ہیں۔ یہ آپ کے دل کو پاک کرنے، آپ کے صبر کو مضبوط کرنے اور اللہ پر آپ کے انصار کو بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ہر چیلنج جن کا آپ سامنا کرتے ہیں، چاہے وہ مالی مشکلات ہو، ذاتی نقصان ہو یا صحت کا مسئلہ، آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنے اور دعا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ پیارے عزیز، ان امتحان کے ذریعے آپ کا ایمان صاف ہوتا ہے، اور آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ حقیقی طاقت اللہ کی حکمت اور منصوبے پر بھروسہ کرنے میں ہے۔ مشکلات کا سامنا کرنا آپ کو قیمتی سبق سکھاتا ہے۔ آپ میں استحکام، ہمدردی پیدا ہوتی ہے، جو ممکن طور پر اسی طرح کی مشکلات سے گزر رہے ہو۔ بار بار آزمائش کا سامنا کرنا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کی صلاحیت کو دیکھتا ہے اور آپ کو کچھ بڑا کرنے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ میرے پیارے عزیز، ان امتحان کے ذریعے وہ آپ کو ایک مضبوط مومن بنانا چاہتا ہے۔ جی ہاں دوستو، ایک مضبوط مومن بناتا ہے جو زندگی کی مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے اور پھر بھی ایمان میں ثابت قدم رہتا ہے۔ یہ استقامت علامت ہے کہ آپ اللہ کے چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ صابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب آپ مشکلات کو صبر کے ساتھ سامنا کرتے ہیں تو یہ آپ کے اللہ پر اعتماد اور اس کی حکمت اور وقت پر آپ کے غیر متزلزل ایمان کو ظاہر کرتا ہے۔ مشکلات کا سامنا کرنا کبھی آسان نہیں ہوتا، لیکن جن لوگوں کو روحانی رجحان ہوتا ہے، ان کے لیے یہ چیلنج اللہ کے ساتھ گہرے تعلق کے مواقع بن جاتے ہیں۔ میرے پیارے عزیز، اس کے علاوہ صبر اندرونی قوت کو فروغ دیتا ہے۔ آپ اپنے جذبات اور رد عمل کو مینج کرنا سیکھتے ہیں، نا امیدی یا اداسی سے پرہیز کرتے ہیں۔ نفیت کے آگے جھکنے کے بجائے آپ نماز اور ذکر کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے ایمان میں سکون تلاش کرتے ہیں۔ آخرکار مشکلات کے دوران صبر آپ کے اللہ کے منتخب لوگوں میں سے ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ یہ ایک ایسے دل کی عکاسی کرتی ہے جو ایمان میں جڑا ہوا ہے، اللہ کی رحمت اور انصاف پر پورے اعتماد کے ساتھ۔ پیارے دوستو،
اب آئیے گا نمبر 5۔ پیارے دوستو اب آئیے گا نمبر 5۔ ایک بہت ہی خوبصورت صفحہ ہے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کی زندگی کا، اور وہ ہے بعض روحانی بصیرت۔ یہ اندرونی رہنمائی اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو آپ کو بغیر کسی بیرون اثر کے صحیح اور غلط کو پوری طرح سمجھنے کی اجازت دیتی ہے۔ یہ شعور کی ایک بلند سطح ہے جو آپ کے فیصلوں اور اعمال کی رہنمائی کرتی ہے، اور اکثر آپ کو اسلامی اقتدار کے مطابق انتخاب کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ بصیرت محض ایک اندرونی احساس نہیں ہے، بلکہ آپ کے ایمان اور اللہ کی رہنمائی پر انحصار کا ایک گہرا تعلق ہے۔ جب آپ مشکل فیصلوں یا اخلاقی مسائل کا سامنا کرتے ہیں تو آپ کا دل فطری طور پر اس راستے کی طرف مائل ہوتا ہے جو اللہ کو خوش کرتا ہے۔ یہ روحانی وجاہت آپ کو گناہ کے اعمال سے بچانے اور سیدھے راستے پر قائم رہنے میں مدد دیتی ہے۔ پیارے دوستو، یہاں تک کہ جب آزمائش سامنے آئے، ایسا ہے جیسے اللہ نے آپ کے دل میں ایک روشنی رکھی ہو جو آپ کو حکمت اور بصیرت کے ساتھ زندگی کے چیلنج کا سامنا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث میں منعکس ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بصیرت اکثر امن یا بے چینی کے ایک مضبوط احساس کے طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ جب آپ کچھ اعمال یا صورتحال پر غور کرتے ہیں، اگر کچھ اسلامی بے چینی محسوس ہوتی ہے جو آپ کو اپنے انتخاب پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کرتی ہے، یہ بلند شعور آپ کو اللہ کی طرف سے ملنے والے لطیف اشاروں کو پہچاننے میں بھی مدد دیتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، جیسا آپ کی دعاؤں کے تائز یا آپ کی زندگی میں ہونے والے واقعات جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ صحیح راستے پر ہیں، آپ کا روحانی بصیرت وقت کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو عبادت، دعا اور غور اور فکر کے ذریعے گہرا کرنے کے ساتھ تیز ہو جاتی ہے۔ یہ اندرونی رہنمائی ایک طاقتور اشارہ ہے کہ آپ منتخب لوگوں میں سے ہیں جو اللہ کی طرف سے خاص طور پر ایک بڑے مقصد کو پورا کرنے کے لیے پسند کیے گئے ہیں۔ پیارے دوستو، اب آئیے گا نمبر 6۔ اگر آپ کے اندر علم حاصل کرنے کی شدید پیاس ہے تو خاص طور پر دین کے علم کی، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ منتخب لوگوں میں سے ہیں، کیونکہ یہ سچائی اور سمجھ بوجھ کی تلاش دنیاوی خواہش سے نہیں بلکہ اللہ کے قریب ہونے کی گہری روحانی خواہش سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ خواہش کی وہ قسم ہے جو آپ کو قرآن، حدیث یا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی زندگیوں کے ذریعے اسلامی تعلیمات اور فیصلوں کو شکل دیتی ہے۔ آپ جو علم حاصل کرتے ہیں وہ فقر یا علمی برتری کے لیے نہیں بلکہ حکمت حاصل کرنے، بہتر مسلمان بننے اور دوسروں کی مدد کرنے کے لیے حاصل کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جب آپ کا دل علم کی طرف مائل ہوتا ہے تو یہ اللہ کے فضل کی علامت ہے، کیونکہ علم کے ذریعے ہی حقیقی ایمان اور سمجھ بوجھ حاصل ہوتی ہے۔ علم کی مستقل تلاش اکثر آپ کو عاجزی کی طرف لے جاتی ہے۔ جتنا زیادہ آپ سیکھتے ہیں اتنا ہی آپ کو اللہ کی حکمت کی وسعت اور اپنی کم علمی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ آپ کو روحانی طور پر بڑھنے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو گہرا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ علم کی خواہش آپ کو دوسروں کے ساتھ اپنے علم کو بانٹنے کی بھی ترغیب دیتی ہے۔ پیارے دوستو، امت میں فائدہ مند علم پھیلانے کے مرض کو پورا کرتی ہے۔ اس طرح منتخب لوگ دوسروں کے لیے روشنی کے مینار بن جاتے ہیں، انہیں سچائی اور سیدھے راستے کی طرف گامزن کرتی ہے۔ پیارے دوستو، اب آئیے گا نمبر 7۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت میں باہمی اتصال کو یوں بیان کیا: مومنین کی مثال ان کی باہمی محبت، ہمدردی اور ہمدل میں ایک جسم کی طرح ہے۔ جب اس کا ایک حصہ درد محسوس کرتا ہے تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ یعنی اللہ کے چنے ہوئے لوگ دوسروں کی فلاح و بہبود میں حصہ ڈالنے کے لیے آگے آگے رہتے ہیں۔ ان میں معاشرتی ذمہ داری کا مضبوط احساس ہوتا ہے، چاہے یہ آپ کا وقت دین خیراتی مقاصد کے لیے اتحاد دینے یا صرف ایک اچھے ہمسایہ ہونے کی صورت میں ہو۔ آپ معاشرت میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ افراد کو متاثر کرے یا وسیع معاشرت کو۔ یہ معاشرتی نقطہ نظر امت میں اتحاد اور ہمدردی کو فروغ دیتا ہے۔ آپ کو اخلاقی فرض محسوس ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے، چاہے وہ مالی مشکلات یا جذباتی پریشانی کا شکار ہوں، ان کی مدد کریں۔ یہ التزام صرف ہمدردی سے آگے بڑھ کر یہ آپ کے ایمان اور اسلام کی تعلیمات میں جڑ پکڑے ہوئے ہے۔ ایک عملی پکار ہے۔ یاد رکھیں، جیسے ہم اقتدام کی طرف بڑھتے ہیں، یاد رکھیں ان 7 علامات کو پہچاننا آپ کے ایمان کی شروعات ہے۔ اپنے خصوصی تحفہ کو قبول کریں اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق میں نمو پیدا کرتے رہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آگے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریے گا، اور ہمارے چینل نعیم علی آفیشل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔